बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता मजलिस में हमने सूरह लुक़मान की इब्तिदाई आयतों का तर्जमा किया था और उसके ज़रूरी लुग़ात की तरफ आपको मुतवज्जे भी किया था। आज के मजलिस में बक़िया आयात का हम तर्जमा करेंगे, जहाँ से हज़रत लुक़मान का वाक़या शुरू होता है, वहाँ से हम तर्जमे का आगाज़ किए जा रहे हैं। पहली बात ये समझ ले कि गुज़िश्ता आयत के आखिर में तौहीद को छोड़कर शिर्क इख्तियार करने की गुमराही का तज़किरा था, और अब बयान है कि अल्लाह ताला ने हज़रत लुक़मान को फ़हम बसीरत अता फ़रमाई थी। उन्होंने अपनी दानिशमंदी से ये बात जान ली कि अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुज़ार बनना चाहिए, अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुज़ार बनना चाहिए, न कि नाशुक्रा। और यही तौहीद का भी तकाज़ा है। अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुज़ारी में, अल्लाह ताला की नेमतों की शुक्रगुज़ारी में अल्लाह का कुछ फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये सरापा बंदे का फ़ायदा है। और वो फ़ायदा क्या है कि दुनिया में अल्लाह की नेमतें बढ़ती हैं और आखिरत में अजर व सवाब मिलता है। और जो बंदा नाशुक्री करता है वो अपना ही नुकसान करता है कि उसकी नेमतों में बरकत नहीं होती। ज़ाहिर है कि नाशुक्री की कैफियत में नेमतों में बरकत नहीं होती और आखिरत में सवाब की बजाय सज़ा मिलेगी। और अल्लाह को किसी के शुक्र की कुछ परवाह नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो तो बेनियाज है, बेनियाज सिफ़ात वाला है। सारी मखलूक ज़बाने हाल से उसकी तारीफ़ करती है। चरिंद परिंद व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा, हर मखलूक अल्लाह ताला की सताइश और हम्द बयान करती है। इसलिए अगर इंसान खुदा ताला की हम्द और उसकी तारीफ़ न करे तो अल्लाह की ज़ात में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा। इसलिए कि अल्लाह अपनी ज़ात से बेनियाज है। इंसान तारीफ़ करता है उसके अपने फ़ायदे के लिए कि अल्लाह राज़ी होगा तो इंसान को उसके अपने कमालात में तरक्की होगी और अल्लाह ताला दुनियावी एतबार से उसको माला माल कर देंगे, ज़िंदगी के मराहिल में और मकासिद में कामयाब कर देंगे। ये अल्लाह ताला की जानिब से बंदे के हक़ में बेहतर चीज़ है। अब रही बात हज़रत लुक़मान की, तो अक्सर उलमा की राय ये है कि हज़रत लुक़मान पैगंबर नहीं थे। हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत लुक़मान पैगंबर नहीं थे, क्योंकि रसूल वही से बातें बताते हैं, रसूल वही से बातें बतलाते हैं। और हज़रत लुक़मान ने अपनी बसारत से हिकमत की बातें बताई हैं जिसको कुरान करीम ने नक़ल फरमाया है। बल्कि वो एक पाकबाज मुत्तकी इंसान थे जिनको अल्लाह ताला ने
اعلیٰ درجے کا فہم اور فراست عطا فرمائی تھی۔ ان کی حکمت کی باتیں لوگوں میں بڑی مشہور بھی تھی۔ اب حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گرچہ اور مفسرین بھی لکھا ہوگا، لیکن حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں کے اور کس زمانے کے تھے۔ مشہور یہ ہے کہ وہ حبشی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ یہ اتنی معلومات حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب ہدایت القرآن کے اندر درج کی ہیں۔ باقی دیگر عربی مفسرین نے، اردو کے دیگر مفسرین نے اپنی تاریخی معلومات کے اعتبار سے مختلف معلومات درج کی ہیں۔ ہم طلبہ عزیز سے امید رکھتے ہیں کہ آپ یقیناً وہ تفاسیر پڑھیں گے اور تاریخی معلومات بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اب یہاں پر ہم قرآن کریم کے سرکو کا ترجمہ کیے دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور تحقیق کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، دانش مندی عطا کی، اور وَلَقَدْ بخدا ہم نے لقمان کو دانش مندی اور حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر بجا لاؤ، ان اشکر للہ، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص شکر بجا لائے گا وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر بجا لائے گا، اور جس نے ناشکری کی وَمَن كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ بے نیاز خوبیوں والے ہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز خوبیوں والے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اب اس کے بعد لقمان کی باتیں قرآن کریم ذکر فرماتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُ، اس حالت میں کہ وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے، اس حالت میں کہ اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کر رہے تھے۔ وَهُوَ يَعِظُ وَعَدَ يَعِظُ وَعْدًا، وَعَدَ يَعِظُ وَعْدًا باب ضربہ، نصیحت کرنا، اور وعظ کہتے ہیں ایسی نصیحت جو انسان کے دل میں پیوست ہو جائے، بیٹھ جائے، اور جس کی وجہ سے انسان کا دل پسج جائے، پگھل جائے، موم ہو جائے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ بڑا گناہ ہے، بے شک شرک البتہ بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور اس کے بعد پھر فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید کی، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید کی کہ اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا کمزوری بالائے کمزوری کے ساتھ، کمزوری بالائے کمزوری کے ساتھ، اور 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہے کہ شکر گزار بن میرا، ان اشکر لی، شکر گزار بن میرا اور اپنے ماں باپ کا۔
اور اپنے ماں باپ کا ولی ابویک میری طرف لوٹنا ہے، الی المصیر کہ میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے، کہ تو اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، اور تو دنیا میں ان کے ساتھ خوبی سے بسر کر۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں تو ان کے ساتھ خوبی کے ساتھ بسر کر، اور اس شخص کے راہ پر چل جو میری طرف متوجہ ہوا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس شخص کی راہ پر چل جو میری طرف متوجہ ہوا، پھر تم کو میرے پاس آنا ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم کو میرے ہی پاس آنا ہے، پس میں تم کو بتلاؤں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پس میں تم کو جتلاؤں گا وہ کام جو تم کرتے تھے۔ قرآن کریم نے یہاں پر ماں باپ کا حق بتلانے کے بعد اب یہ بیان کرتے ہیں کہ شرک بہت گھناؤنا اور بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ بھی اگر شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات اس معاملے میں نہیں ماننی ہے۔ البتہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا چاہیے، اور بوقت تعارض مومنین کا راستہ اپنانا چاہیے، یعنی والدین اور بچے کے درمیان عقیدے کے باب میں اگر تعارض ہوتا ہے تو مومنین کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور مشرکین کا راستہ ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ پھر سب کو، ماں باپ اور اولاد کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی ہے، وہاں پتہ چل جائے گا کہ ماں باپ کا اصرار صحیح تھا یا اولاد کا انکار۔ اس لیے توحید اور عقیدے کے باب میں کسی کی بات تسلیم نہیں کی جائیں گی، نہیں مانی جائیں گی۔ ہاں، دنیاوی معاملات میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہر حالت میں کیا جائے گا، گرچہ والدین میں سے کوئی ایک غیر مسلم ہو تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا جائے گا معاملات اور معاشرت کے اعتبار سے۔ البتہ عقیدے کے اعتبار سے ان کی بات نہیں مانی جائیں گی۔ اور پھر قرآن کریم کہتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنی اقیم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشئك واغضض من صوتك ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ قرآن کریم کہتا ہے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، آگے فرماتے ہیں بیٹے اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو،
پھر وہ کسی پتھر یا آسمانوں یا زمین میں ہو، پھر وہ کسی پتھر یا آسمانوں یا زمین میں ہو تو بھی اس کو اللہ حاضر کریں گے، اللہ لے آئیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین باخبر ہیں، باریک بین باخبر ہیں۔ بنیہ یہ تصغیر ہے ابن کی جو پیار کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور انہا میں ضمیر کا مرجع الخصلۃ الحسنہ او السیئہ ہے۔ آگے مؤنث کی ضمیروں کا بھی یہی مرجع ہے۔ مثقال ہم وزن، مثقال مفعال کے وزن پر، جمع مثاقیل وزن کے معنی میں، اور خردل یا رائی یا سرسو ذرا سی مقدار کے لیے، یہ عربی زبان کی تعبیر ہے، ذرا سی مقدار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور سعر خدہ، سعر یسعر تسعیرا، تکبر اور غرور سے رخسار کو ٹیڑھا کر کے چلنا۔ اور اس کا باب ہے سعر یسعر سعرا، باب سمیع، گردن یا منہ کا ٹیڑھا ہونا۔ اور مرحن اس میں فعل اکڑ کر چلنا، اترا کر چلنا۔ اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اعمال میں کہ دیکھو 3 اعمال کا تذکرہ کیا ہے، بیٹے نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کا حکم دیا کر اور برے کاموں سے روکا کر، اور تجھ پر جو مصیبت آوے اس پر صبر کیا کر، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ بے شک یہ تینوں کام ہمت کے کاموں میں سے ہے، ان ذالک من عزم الامور۔ اور اس کے بعد پھر اخلاق حسنہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور لوگوں سے اپنا چہرہ مت پھیر، ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں سے اپنا چہرہ مت پھیر، اور زمین میں اترا کر مت چل، زمین میں اترا کر مت چل۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی تکبر کرنے والے شیخی بگھارنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اور میانہ روی اختیار کر، وقصد فی مشعک، اور میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھ۔ بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے، لصوت الحمیر، گدھوں کی آواز ہے۔ یہاں تک آپ کے ترجمہ ہو چکا ہے، اور جو بقیہ لغات ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ کے مجلس میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔